यहाँ पे भी ऐसी बातें आ गई कि जब भी मैं अपने नाम से करवा लेता तो पॉजिटिव आ जाता, जब किसी और नाम से करवा लेता तो नेगेटिव आ जाता। हमने तो बहुत सी ऐसी चक्की में जो सेल होते हैं वहाँ पे इस तरह के हम तो जून जुलाई में हमारे ऊपर जो है ना पंखे बंद होते थे। सर, आरिफ वजीर को शहीद किया गया कुछ अरसे पहले, तो इसको आप सियासी तौर पर किस तरह से देखते हैं और आपकी जाती और आपकी फैमिली के क्या तासुरात हैं? 18 जनाजे उठाए तो फिर भी गद्दारी का टप्पा आप पर लगता है कि अली वजीर गद्दार हैं? क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है और वो मौत जो तुम्हें अपने नज़रिए की वजह से आता है, अपने कौम की वजह से आता है, अपने इलाके की वजह से आता है, उसमें बड़ा फ़ख्र होता है। टीएम के अक्सर एक्टिविस्ट को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं, जिनमें डॉक्टर सैद आलम मसूद साहब भी सर फहरस्त हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फिर जब लोग इनकलाब आएगा, जब लोग निकलेंगे तो फिर आवाम के सामने कोई चीज़ नहीं तैर सकती। वो लावा होता है, वो तूफ़ान, वो ताकत होती है, वो फिर एक ऐसी ताकत होती है अवामी ताकत कि फिर उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जब आप यहाँ पर MNA मुंतखब हुए तो उन्होंने आपको ज़ाती तौर पर भी लालच के तौर पर मिनिस्ट्रीज की और इस तरह ऑफर्स किए होंगे कि जो तहरीक आप चला रहे हैं, जो तहरीक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इससे पीछे हट जाए, इस तरह भी कोई ऑफर्स आपको हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल वज़ीर, यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान से। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं, इनकी फैमिलीज़ के और इनके ज़ाती, जिन्होंने अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके ख़ानदान के 18 अफराद शहीद हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, आप समझ गए होंगे आज जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं वो हैं अली वज़ीर साहब, PTM के रहनुमा और जनूबी वज़ीरिस्तान के MNA अली वज़ीर साहब। अली वज़ीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मेहरबानी। मैं भी आपके मीडिया, यूनिवर्सल मीडिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों का जो इस मुश्किल वक्त में जहाँ पे हमारे कवरेज और इनका आप लोगों ने हमें मौका दिया। सर, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था तो आपके जितने फॉलोअर्स थे वो काफ़ी परेशान थे, तो अब आपकी सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना के हवाले से ठीक है। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वहाँ पे टेस्ट के हवाले से कुछ ऐसी बातें थी जो ख़ुद वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री वाले थे, जो कंसर्न डॉक्टर्स थे या ज़िली इंतज़ामिया थी, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट के हवाले से किसी को उन्होंने मुतला नहीं किया था, बल्कि मुझे भी इतला नहीं दी गई थी। वो पहले से सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। तो फिर यहाँ पे भी ऐसी बातें आ गई कि जब भी मैं अपने नाम से करवा लेता तो पॉजिटिव आ जाता, जब किसी और नाम से करवा लेता तो नेगेटिव आ जाता। जैसे ही मतलब है, जिस तरह आम दूसरे पाकिस्तान के हवाले से जो मीडिया में जो बातें हो रही थी वो तो बिल्कुल हमारे अपने जिस्म से गुजर गई। लेकिन शुक्र है कोई ऐसी वो इलामात जो ज़्यादातर थी हमने महसूस नहीं की, और शुक्र है निकल आए और आज जो अपने नाम से टेस्ट करवाया है नेगेटिव आया है। अच्छा सर, इसकी वजाहत अगर थोड़ी सी और कर दे, आपने उस दौरान भी टेस्ट किए थे जब मतलब आपने जब किसी और के नाम से दिए तो नेगेटिव आए थे वो टेस्ट? बिल्कुल, जब भी मैं किसी और नाम से दे देते था, मतलब है यहाँ पे, तो वो नेगेटिव आ जाते, और जब अपने नाम से तो हो जाता पॉजिटिव आ जाते। अच्छा सर, तो जाहिरी बात है जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ा, तो ये वक्त थोड़ा सा सख्त होता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर होते हैं, तो ये आपने कैसे गुजारा ये वक्त, तन्हाई का वक्त था? बिल्कुल, एक तो ऐसा था क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वाना में मेरे जो कज़न शहीद हुए थे आरिफ वज़ीर, वहाँ मैं वाना में था। वाना से फिर वहाँ पे मैं डेरा इस्माइल खान आ गया। डेरा इस्माइल खान में वहाँ पे 2 दिन मैंने फतेहानी के लिए बैठा रहा। फिर इस दौरान असम्बली का इजलास सेशन बुलाया गया, तो इस हवाले से उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया कि उसके लिए टेस्ट करवाने होंगे। जो वो टेस्ट जब मैंने करवाया गया, मैंने वो टेस्ट जब कर लिया तो उसमें पहले इन्होंने कहा कि ऑन दी बॉर्डर है पहले दिन, इसका फिर हम दोबारा करेंगे। फिर दोबारा जब उन्होंने जब दोबारा कर दिया
تو دوبارہ انہوں نے کہیں پہ کنسرن نہ مجھ سے رابطہ کیا تھا، نہ کنسرن ڈاکٹر سے، نہ لیبارٹری والوں سے، اور پہلے میڈیا پہ آیا تھا. تو پھر یہاں پہ جب میں اسلام آباد میں تھا مجھے پتہ چلا تو میں یہاں پہ کوارنٹائن ہو گیا، اپنی فلیٹ میں یہاں پہ کوارنٹائن ہو گیا. چونکہ ہم تو جیل کے عادی لوگ ہیں، سیاسی حوالے سے ہم کافی عرصے جیل گئے بھی ہیں، وہاں پہ ہمیں چاکیوں میں بھی بند ریاست کی طرف سے کرنا پڑا ہے کئی بار. تو کوارنٹائن ہونے میں ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، صرف یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے اس سے نہیں مل سکتے تھے، یا کوئی اور ایسی بات تھی. کیونکہ یہاں پہ تو یہ تھا کہ موبائل ساتھ ہی تھا، کتابیں وغیرہ اخبار وغیرہ یہ چیزیں آتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہم نے تو بہت سی ایسی چکی میں جو سیل ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کہ ہم تو جون جولائی میں ہمارے اوپر جو ہے نا پنکھے بند ہوتے تھے، اور وہاں پہ ہم مہینوں میں کہیں پہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو شکر بھی تھا کہ یہاں پہ ملنا بھی فاصلے کے پہ ملنا بھی ہوتا تھا. تو یہاں پہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جیل کی وجہ سے آپ پوری طرح تیار تھے، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں تھا؟ کوئی ایسی وہ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. سر عارف وزیر کو شہید کیا گیا کچھ عرصے پہلے، تو اس کو آپ سیاسی طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی ذاتی اور آپ کی فیملی کے کیا تاثرات ہیں؟ عارف وزیر کے حوالے سے پوری دنیا جاتی ہے، جس طرح وہ مظلوم قوموں نے، پھر پشتون قوموں نے اس کی شہادت کو جس طرح سے منایا، مطلب ہے اس کو جس طرح اس کی قدر کی، اس کی شہادت کی، یا اس کے حوالے سے جو مطلب ہے. عارف وزیر ایک ایسا بندہ تھا کہ کیونکہ وہ تو ہمارے گھر کا ہی بندہ تھا، تو وہ بڑا ہی مخلص بندہ تھا. وہ بس اس میں ایسی بات تھی جو اس کے دل میں آتا تھا بس وہی کرتا تھا. دوسرا وہ غریبوں کے ساتھ ان کا انتہائی ہمدردانہ رویہ تھا. وہ بالکل ایسے لوگوں جو مظلوم ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، جن کی کوئی ایسی زیادتی ہوتی تھی یا گورنمنٹ میں کوئی ان کے مسئلے مسائل ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ان کی کافی باغ دوڑ ہوتی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی کیا، کیونکہ ہوا تو اسی ریاست کے اندر ہے، بہرحال اس نے عارف وزیر کو سٹڈی نہیں کیا تھا. اگر وہ عارف وزیر کی اس کی سٹڈی اس کو پتہ ہوتی تو شاید وہ ایسا نہ کر لیتے. سر عارف وزیر کی شہادت کے بعد پی ٹی ایم پر کیا اثرات پڑیں گے؟ عارف وزیر پی ٹی ایم میں تقریباً پہلے جب مجھ پہ اٹیک ہوا تھا پچھلے سال 2018 میں، تو وہاں پہ یہ زخمی ہوا تھا. پھر جب 2018 یکم جنوری یا اس سے 2018 سے جب پی ٹی ایم کی وجود آئی ہوئی ہے، تقریباً 2 سال اس کے لگ بھگ ہو رہے ہیں، تو اس نے تقریباً 14 مہینے جیل میں گزارے ہیں. وہ ایک ایسا بندہ تھا جہاں پہ بھی پی ٹی ایم کی ایکٹیویٹیز کہیں پہ بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ کر جاتا تھا. تو اس حوالے سے اثرات تو لازماً ہوں گے پی ٹی ایم پہ، لیکن شکر الحمدللہ پی ٹی ایم اس پوزیشن پہ ہے کہ پی ٹی ایم نے پشتون قوم کو اور پھر خصوصاً مظلوم قوموں کو اتنی لیڈرشپ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ پی ٹی ایم کے ایک کارکن کو بھی پکڑیں، اس سے پوچھیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک کارکن کے نظریات جو ہے نا وہ لیڈر سے بہت زیادہ پختہ ہیں. اور سر عارف وزیر کی شہادت سے پہلے بھی آپ نے اپنے خاندان کے کئی جنازے اٹھائے، جس میں آپ کے والد صاحب بھی شامل تھے، تو آپ نے 18 جنازے اٹھائے. تو پھر بھی غداری کا ٹپا آپ پر لگتا ہے کہ علی وزیر غدار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پاکستانی ریاست ہمارا جو ہم خاندان ہیں، یہ انگریزوں کے خلاف کافی لڑائی، کیونکہ میرے جدادہ کے جو 2 بھائی 3 بھائی تھے وہ بھی انگریزوں کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ایک ریاست کے حوالے سے بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایکس فورٹا میں
جتنا انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، پھر آپ دیکھیں بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں کو دیکھیں، سندھیوں کے ساتھ دیکھیں، مہاجروں کے ساتھ دیکھیں، پشتونوں کے ساتھ دیکھیں، ایون کہ پنجابیوں کے اندر بھی ہی مختلف طبقات ہیں، ان کے ساتھ ان کی زیادتیاں کو دیکھیں۔ ریاست کے حوالے سے جس نے بھی آواز اٹھائی ہے، ریاست کے آئین کا مطالبہ کیا ہے، ریاست میں اداروں کے اختیارات کا جب مسئلہ اٹھایا ہے کہ ہر ادارے کو اپنے اختیارات کے اندر ہی رہنا چاہیے، تو صرف اس میں ایک ہی ادارے کو، جو اس ادارے کو ملک بھی کہے، سب اداروں کا وہ کہے، بادشاہ بھی کہے، سب ادارے اس کے اندر بھی کہے، جسے ہم عام زبان میں آرمی کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں جو یہاں پہ غدار اور نہ غدار، پاکستانی ریاست کے حوالے سے اچائی اور بلائی، پاکستانی ریاست کا کس کو اچھی نظر سے کس کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کے خلاف کارروائی کرنا وغیرہ، یہ پاکستانی فوج، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جو بھی جس کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے۔ وہاں سے مطلب غداری کے ٹپے وہاں سے آتے ہیں۔ تو ہم نے شروع سے یہی کہا تھا کہ یہاں پہ جو ایکسفاٹا پشتون بیلٹ میں ان میں مظالم نہ کیے جائے، ان کو پسماندہ نہ رکھا جائے، یا جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، ناجائز آپریشن کیے ہیں، ناجائز قتل عام کیا ہے، یا جنہوں نے اس ڈالر کو بٹورنے کے لیے، ڈالر کو کمانے کے لیے انہوں نے ان علاقوں کو برباد کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تحقیقات کروائی جائے، اور جس نے یہ جرائم کیے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ سر ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ نے 18 جنازے اٹھائے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کیسے اس کو ختم کیسے کرنا ہوگا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ آپ کے شہادتوں کا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر کوئی بندہ جو زندگی سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں، وہ اس کو اگر یہ کہے کہ شاید آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، یا شاید کوئی یہ کہے کہ آپ کے مرنے کا وقت ہے، یا شاید تمہیں یہ کہے کہ اینی ٹائم تمہیں کچھ ہو سکتا ہے، جب تک نظریات ایسی بات ہو چاہیے، جب بندہ نظریہ سچ ہوتا ہے، جو بندہ نظریے کے تحت کام کرتا ہے، یا جو نظریہ ایک شفافیت پہ ہوتا ہے، جہاں پہ انسان اپنے آپ کو راستہ حق پہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ جا رہا ہوں، پھر ان کے سامنے یہ شہادتیں، یہ ڈرانا، یہ دمکانا، مروانا وغیرہ یہ چیزیں پھر وہ نہیں ہوتی، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور وہ موت جو تمہیں اپنے نظریے کی وجہ سے آتا ہے، اپنے قوم کی وجہ سے آتا ہے، اپنے علاقے کی وجہ سے آتا ہے، اس میں بڑا فخر ہوتا ہے۔ پی ٹی ایم کے اکثر ایکٹیوسٹ کو بہت زیادہ دھمکیاں مل رہی ہیں، جن میں ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب بھی سر فہرست ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے دھمکیاں آج سے نہیں، میرے خیال میں پی ٹی ایم نے جب سے پی ٹی ایم بنی ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وقتاً فوقتاً بہت واقعات بھی ہوئی ہے، ہمارے بہت سے ورکروں کو، لیڈران کو جیل میں بھی ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر ناجائز ایف آئی آر بھی کاٹے گئے ہیں، نامعلوم کاز کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہے، کچھ ایسے کاز ہوتی ہے جن کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے عام ماحول میں، ان کی طرف سے بھی آتی ہے۔ تو جہاں تک دھمکیوں کے حوالے سے بات ہے تو وہ تو یہ سمجھ چکے ہیں، جب پی ٹی ایم اپنی شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور آپ خڑ کمر کا واقعہ بھی دیکھ لے، وانا جو 2018 میں مجھ پہ حملہ تھا وہ بھی دیکھ لے، ارمان لونی کا بھی کیس دیکھ لے، عارف کا بھی دیکھ لے، اور دوسرے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو اگر آپ دیکھیں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے ساتھی جب جیل نہ جاتے ہو، ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقع پیش نہیں آتے ہو، یا ان کی کوئی ایسی مار پیٹ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ڈرانے دمکانے کے حوالے سے یا ان حوالے سے میرے خیال میں پی ٹی ایم کے ورکر وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے نظریہ۔ نظریہ سب سے مضبوط چیز جو ہوتی ہے، جو انسان کو شکتی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ نظریہ ہوتا ہے۔
ہمیں اس چیز کی بالکل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ سچائی یہاں پہ اس ملک کسی نے بھی بیان کی ہو کہ کوئی بھی ظلم کے خلاف اٹھا ہو، جس نے مظلوم کی حمایت کی ہو، جس نے پاکستان آرمی جیسے ادارے کا راستہ روکا ہو ظلم کا، تو وہ پی ٹی ایم ہے اور ہم اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جس حوالے سے اور جس تکلیف جو بھی تکلیف ہو، تکلیف کے ساتھ ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ظالم کوئی کارروائی کرتا ہے، کوئی مطلب ہے وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے، تو وہ اپنے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے ہم اس ظلم کو رکوانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دم کیا یہ چیزیں پی ٹی ایم کے ورم پر اثر نہیں ڈالیں گے، اتنے اثر نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے کوئی اپنے نظریے سے ہٹ جائے۔ ہاں، صرف اس حوالے سے اگر ہم اپلیکیشن دیتے ہیں یا پریس ریلیز جاری کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں، تو وہ ہم ریاست کا وہ چہرہ دنیا کو اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، رکوانے کے لیے وہ جو طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر ہم دنیا کو وہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سر، آپ کی جو تحریک ہے پی ٹی ایم اور آپ خود علی وزیر پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری بنیادی طور پہ جدوجہد جو ہے نا وہ آئین کے لیے ہے۔ ہم نے تو شروع سے یہ چیزیں اٹھائی ہے کہ ہم آئین کو مانتے ہیں، لیکن آئین کو اسی شکل میں لایا جائے جس طرح ہر شہری کا بنیادی اس آئین کے اندر اس کی واضح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، پھر خصوصاً پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، وہ آئین اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، نہ آج تک بلکہ آئین کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو ایک مثال، لیکن شاید کل آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح اس کے بچے، پھر وہ اس کے بعد ایک کرنل کی آ گئی، پھر ایک دوسرے میجر کے بیٹے کی آ گئی، جس طرح وہ پولیس والوں کو، وہ اداروں کو بے عزتی کرتے ہیں، یا جس طرح وہ آئین میں وہ جو الفاظ استعمالتے ہیں ریاست کے حوالے سے، ان کے جو ادارے کے اہلکار ہیں ان کے حوالے سے، شاید میرے خیال میں پی ٹی ایم نے آج تک کوئی ایسی زبان استعمال نہ کی ہوگی۔ لیکن پی ٹی ایم کے حوالے سے، اس کے آئین کے حوالے سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری جدوجہد جو ہے نا وہ آئین کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر ساری جتنی بھی قومیت ہے اس آئین کے اندر ان کو حقوق مل جائیں۔ لیکن یہاں پہ اس آئین کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آئین تک رسائی جو ہوتی ہے دوسرے قوموں کی، وہ بڑی مشکل ہے بنسبت پاکستان کے ایک صوبے کے، اور پھر اس میں ریاستی ادارے کے اندر سیکیورٹی ادارے جو ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہم شروع سے کتنے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی آپریشن ہوئی ہے وہ سب ناجائز ہوئے ہیں۔ ان آپریشنوں کی وجہ سے آج پاکستان کے سیکیورٹی کا صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مسمیات وہ آج کل انڈیا اپنے نقشے میں دکھا رہا ہے، وہ اپنے نقشے میں، اور ساتھ ہی میں نے نہیں کوئی ایسی بات کی ہے جو سوشل میڈیا پہ کہ انڈیا کا میجر ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ مختلف قوموں کے حوالے سے باتیں، یہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی جو دوستی ہوتا ہے یا ریاست کے اندر جو قومیں ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اعتماد ہوتا ہے۔ جب اعتماد ایک دوسرے پہ ختم ہو جائے تو وہاں پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، رشیا کے اندر کتنی ریاستیں تھیں،
اس کے پاس ایٹم بم بھی تھے، بہت سی باتیں تھیں، لیکن جب وہاں کے ریاستوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تو وہ کتنی ریاستوں کے اندر چلے گئے۔ اس طرح آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مختلف یہاں پہ ابھی پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ لیں کہ جب قوموں کا اس وقت ہمیں اگر کوئی شاید مانے نہ مانے لیکن ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر قوموں کا اعتماد اب نہیں رہا، اب ایک دوسرے کو اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، دن بدن اعتماد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس آئین کے حوالے سے اگر یہ آئین اگر ہم استعمال کر لیتے تو آج بنگلہ دیش نہ ہوتا، کیونکہ بنگلہ دیش تو یہی مطالبہ کر رہا تھا کہ آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں، آئین کے اندر جو ووٹ ہے، الیکشن ہے، اس میں جو جیتا ہوں، جو آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ جو اکثریت میں ہو اس کو اقتدار سونپا جائے، لیکن پاکستان نے بنگالیوں کو اقتدار سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے متعلق مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے۔ سر آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا اس وقت بھی آئین پر عمل نہیں کیا گیا، اور آج بھی وہ صورتحال ہے کہ یہاں پر آج بھی جو پاکستان کا آئین ہے اس پر اس طرح سے عمل نہیں کیا جاتا جو کاغذوں میں لکھا گیا ہے۔ کاغذوں میں تو دور کی بات ہے، بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فوج پاکستانی ریاست بھی ہے، آئین بھی ہے، بدماش بھی ہے، یعنی مطلب ہے اس فوج کو جس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں۔ اب موجودہ حکومت کو دیکھیں، آئینی حوالے سے میں بھی سمجھتا ہوں، تم بھی سمجھتے، بلکہ پوری اس ریاست میں بسنے والے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی کا آپ دیکھ لے، غریب طبقے کی حال دیکھ لے، بے روزگاری کا حال دیکھ لے، صنعت کا حال دیکھ لے، یہاں پہ غربت دن بدن اتنی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دن یہ لوگ نکلیں گے، بہت ہی عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت یہ لوگ نکلیں گے، اور یہ پھر اس طرح اس ریاست کا اور اس ریاست کے ان اداروں کا جو اقتدار کے پیچھے جو موجودہ حکومت ہے اس کے پیچھے جنہوں نے اس کو ٹیک دیا ہوا ہے، پھر جب لوگ انقلاب آئے گا، جب لوگ نکلیں گے تو پھر عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، وہ لاوا ہوتا ہے، وہ طوفان، وہ طاقت ہوتی ہے، وہ پھر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے عوامی طاقت کہ پھر اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سر فاٹا کو جو ایکس فاٹا تھا اس کو صوبے میں ضم کر دیا گیا، تو اس کے انضمام کے بعد اب صوبے کے بہت سے ایسے قوانین ہیں جو قبائلی روایات کے ساتھ تصادم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکس فاٹا کے حوالے سے تو دیکھیے، ایکس فاٹا کے حوالے سے انہوں نے مرچ کے حوالے سے بہت جلد بازی کی، کیونکہ انہوں نے وہ آئینی ڈھانچہ جو اس کے لیے تیار ہونا تھا انہوں نے تیار نہیں کیا تھا، بلکہ فاٹا کو مرچ کے حوالے سے فوج کی ایک پالیسی تھی، حکومت کی دوسری پالیسی تھی۔ فوج یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فاٹا کو صوبے میں ضم کر لے، لیکن جو وہاں اس وقت کے جو سیاسی زیادہ تر پارٹیاں تھیں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ضم ہو جائے فوج کے حوالے سے، کیونکہ جب فاٹا کے مشران کوئی کور کمانڈر یا آرمی کے کسی بڑے عہدیدار سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ضم کیا جائے، لیکن آپ لوگ باہر سے اس کی مخالفت کریں۔ یہ ہمیں ان لوگوں نے کہا ہے جو ان کے ساتھ یہ رابطے میں ہوتے تھے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے آج بھی ادارے، آج بھی فاٹا کے لوگ، ایکس فاٹا کے لوگ امن کے لیے اتنے پیاسے ہیں، میرے خیال میں امن کے لیے دنیا میں کوئی دوسری اتنی قوم پیاسی نہیں ہوگی جتنا فاٹا کے لوگ، ایکس فاٹا کے لوگ امن کے لیے پیاسے ہیں۔ لیکن پاکستانی ریاست یا سیکیورٹی ادارے اس پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اور اس خطے کا یہ حال ہوا ہے کہ یہاں پہ بد امنی، یہاں پہ جس کی وجہ سے ریاستوں کے اندر تصادم اور ریاستوں کے درمیان تصادم اور بہت سی قوموں کے درمیان بد اعتمادی، وہ اسی پالیسی کو ریاستی ادارے جاری رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ فاٹا میں امن و امان کے حوالے سے، فاٹا کو مرجر کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں، فاٹا کو جو مرچ کے حوالے سے جو وہاں پہ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا،
جو وہاں پہ اداروں کا ریٹ قائم ہونا چاہیے تھا، جو وہاں کے جس طرح دوسرے اضلاع کو جس طرح وہ سہولیات یا وہاں پہ جو قانون کے پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے وہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ سیکیورٹی ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی ادارے ہے اور جس کی پالیسی ہے پاکستان کی پالیسی، وہ سب سے فاٹا کی ترقی میں، فاٹا کی مرج ہونے کے بعد فوائد وہاں پہ قانون لاگو ہونے میں، اداروں کو اختیارات دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی وہی پرانی پالیسی ہے جو پاکستانی ریاست جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پالیسی اگر انہوں نے ختم نہیں کی تو یہ اس ریاست کو ایک دن بہت بڑا نقصان اس سے ملے گا، کیونکہ ہم وہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو احساسات کو محسوس کرتے ہیں، وہاں کے احساس کو محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کافی تنگ آ چکے ہیں اور لوگ ریاست کی پالیسی کو واضح سمجھ چکے ہیں۔ وہ بالکل اس پالیسی پہ اب اس کو آگے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس سے کئی خطرناک نتائج نکلے گے۔ سر، آپ جس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں بہت پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ ظاہری بات ہے اپوزیشن میں بھی ہیں، بہت سخت الفاظ بھی حکومت کے لیے اور دیگر اداروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی تعاون ہوتا ہے وہاں کے علاقے کی ترقی میں یا آپ لوگوں کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے؟ بالکل، جہاں تک ریاست کے اندر، کیونکہ ہم منتخب نمائندے ہیں اور منتخب نمائندے ہم اگر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ حالات کی وجہ سے ان لوگوں نے جس طرح بڑی اکثریت سے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، لیکن وہ تو عوام کی سوچ ہے، ریاست کی سوچ اس کے بالکل الٹ ہے۔ ریاست کی سوچ اس انتخاب کے بالکل الٹ ہے۔ لوگ جس طرح امن کے حوالے سے ہمیں انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہم آج تک اسی نعرے پہ قائم ہیں، جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا اسی وعدے پہ قائم ہیں۔ لیکن ریاست ہمارے ساتھ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ وزیرستان میں آج تک کوئی ترقی بڑا کوئی پروجیکٹ کوئی بڑی پوری ملک میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن بالخصوص ساؤتھ وزیرستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے سر، امن نہیں ہوگا تو وہ اس حوالے سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ان کی پالیسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ جب ان کی پالیسی کا ہم ساتھ دیں گے تو وہاں پہ ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، جو وہاں پہ نئے اب انہوں نے 10 سالہ پروجیکٹ جو شروع کروانا ہے، اگر ہم وہاں پہ اس کے ساتھ یہ کہیں کہ جو وہاں پہ جو دہشت گردوں کے اختیارات ہو اس کو بحال رکھا جائے، جو ان کے دفاتر ہے، ان کے جو فیصلے ہونے تھے، ان کے دفاتر وہاں پہ جو ٹیکس انہوں نے جمع کرنا تھا، وہاں پہ لوگوں کو زبردستی پکڑوانا تھا، وہاں جیسی ان کی مرضی ہوتی تھی، اگر ہم آج بھی ان کے ساتھ اس چیز پہ راضی ہو جائے تو شاید پورے پاکستان میں اتنا ترقیاتی کہیں پہ نہیں ہوگا جتنا وہ ہمیں دیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کی جتنی بھی جب یہ انگریزوں کے حوالے سے وہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا ٹانک میں ہے، ساؤتھ وزیرستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹانک میں ہے، یعنی پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتا تھا وہ ٹانک میں بیٹھتا تھا، ورنہ اس کا سمر کیمپ جو 3 مہینے جو گرمیوں کی چھٹیاں تھی وہ وہاں پہ گزارتے تھے۔ لیکن ضم ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ٹانک وہی ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارا ٹانک وہی ہیڈ کوارٹر ہے، وہیں DC DPO وغیرہ جو دوسرے ادارے ہیں، سربراہان ہیں، CNW وغیرہ، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ وانا کے اگر آپ فوراً ان ہیڈ کوارٹر کو تو وہاں کے جتنے 3 سب ڈویژن ہیں، سب ڈویژن وانا ہو گیا، سب ڈویژن لدہ اور سب ڈویژن سربکائی، تو ان کے وہاں پہ جتنے بھی سب ڈویژن کے حوالے سے آفس ہے وہ ان کو وہاں پہ منتقل کیا جائے۔ دوسری ہم نے کہا ہے، شروع سے کہا ہے کہ ساؤتھ وزیرستان جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان میں شفٹ کیا جائے۔ وہاں پہ
ریاست کی کوشش یہی ہے، حکومت کی کوشش یہی ہے کہ وہاں قوموں کے درمیان تضاد جاری ہوں، وہاں پہ قوموں کے درمیان لڑائیاں ہوں، قوموں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں، ایک دوسرے کے خلاف وہ نفرت پہ وہ باتیں کہیں جو ان کے اپنے ایجنٹ ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بنیاد پہ ہوں، تاکہ وہاں پہ اب ریسنٹلی میں تمہیں ایک دوتانی اور زلیخیل قبیلے کا مسئلہ ہے. زلیخیل قبیلہ وزیر کا شاخ ہے، تو وہ دونوں قبیلے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے جو حد بندی، جو مثل جسے کہتے ہیں، جو حد بندیاں انگریزوں نے کی ہوئی ہے، وہ دونوں فریق اس پہ راضی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی انگریز کے جو مثل بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق ہمیں یہاں پہ نشاندہی کرائی جائے ہماری حد بندیوں کی. لیکن ریاست اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ قوموں کے یہ جھگڑے دیکھنا چاہتی ہے، قوموں کے آپس میں یہ اختلافات رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی اختلافات میں اس کو پھر آسانی ہوتی ہے. اسی طرح ساؤتھ وزیرستان میں اگر آپ دیکھیں، شروع میں وزیر اور مسعود کو انہوں نے کافی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. کبھی کیا مسئلہ ہوتا تھا، کبھی کیا. اصل میں پالیسی ریاست کی ہوتی تھی، پالیسی حکومت کے اداروں کی ہوتی تھی، لیکن لوگ قوم استعمال ہوتی تھی وہاں پہ قوم ایک دوسرے کے خلاف مرتزن ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف راستے بند کر لیتے تھے، یا ایک دوسرے کے بندوں کو مار لیتے تھے یا اغوا کر لیتے تھے. اس طرح کے حرکات وہ کرتے تھے، حالانکہ ان شرط پسند عناصر کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی، ریاست کے اداروں کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ قوموں کی فساد، قوموں کی جھگڑوں کے علاوہ ہم اس ہیڈ کوارٹر کو بھی ساؤتھ وزیرستان میں لے جائیں، وہاں پہ قوموں کے اندر جو نفرت جو ریاست نے پیدا کی ہوئی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. کیونکہ ہماری سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے خلاف نہ اٹھیں، وہاں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں، یا وہ ان کے ایجنٹس جو یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتی ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے خلاف لڑے. وہاں پہ ایون کہ بعض اوقات جب یہ قومیں ایک دوسرے کے خلاف مرتزن ہوتی ہے تو ایک فریق کو حکومت اسلحہ بھی دے دیتے ہیں، ان کے لیے ریاست مورچوں کے اندر اپنے ہی سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں بڑا اسلحہ استعمال کرنے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں میڈیا کے سامنے، یہ وہاں چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے، یہ ان کے ایجنٹس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے. تو ریاست کا وہاں پہ کردار دوسرے پاکستان کے حوالے سے، یہاں تو معاشی حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ ایک بڑا نفرت کا رول کھیلا جا رہا ہے. اور یہ نفرت کا رول ابھی شکر ہے کہ میں ایک تو پی ٹی ایم کے حوالے سے، پھر یہ یوتھ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کافی حد تک اس نفرت کو مٹایا ہے. اگر آپ دیکھ لیں نا تو ابھی یہ نئی آنے والی نسل میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب سب کہتے ہیں کہ وزیر کہتے ہیں کہ میں مسعودوں کے لیے قربانی دو، مسعود کہتے ہیں کہ میں داوڑ کے لیے دو، داوڑ کہتے ہیں کہ میں دوتانی کے لیے دو، اور پھر اس طرح سب یہ قومیں کہتی ہیں ہم بحیثیت پشتون قوم کے لیے قربانی دیں. سر یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ اگر ہم ان کے جو ان کا پروگرام ہے وہ جو جس طرح سے ایکس فاٹا میں کارروائیاں کر رہی تھی، اگر ہم اس کو مطلب اس پر آنکھیں بند کر دیتے تو بہت سی ترقی بھی ہوتی. تو ظاہری بات ہے جب آپ یہاں پر ایم این اے منتخب ہوئے تو انہوں نے آپ کو ذاتی طور پر بھی لالچ کے طور پر منسٹریز کی اور اس طرح آفرز کیے ہوں گے کہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں، جو تحریک کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جائے. اس طرح بھی کوئی آفرز آپ کو ہوئی ہیں؟ تحریک کے حوالے سے تو کافی باتیں ہیں. صرف ایک عمران خان کے حوالے سے جو شروع میں تھی، جو اس ٹورنامنٹ کو ووٹ دینے کے حوالے سے انہوں نے منسٹری کی بھی آفر کیا اور کافی تعداد کروڑوں کے روپے بھی آفر کیا. عمران خان صاحب کے ووٹ کے حوالے سے، صرف ووٹ کے حوالے سے، کہ آپ حکومت کی حمایت بھی نہ کرے، حکومت کے بینچوں پہ نہ بیٹھے، صرف ووٹ دے دیں. جس طرح مطلب مینگل وغیرہ نے دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کیا وہ اس میں بجٹ میں ان کے لیے کیا کیا ترقیاتی فنڈ رکھے جاتے ہیں. تو ہم نے یہی کہا تھا، شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم اس ریاست کی اس حکومت کے حوالے سے اس طرح سے مطمئن نہیں ہیں.
جو ہمارا ضمیر فیصلہ کر دے کہ ہم اس کو ووٹ دیں، کیونکہ آج وہی چیز ثابت ہو گئی جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ریاست کی اداروں کا یہ حکومت، یہ ان کی پیداوار ہے، سیکیورٹی اداروں کے ریاست کی بلکہ عام زبان میں فوج کی پیداوار ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو وہ ووٹ نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی آفریں کی، اور پھر اس کے بعد ہماری ملاقاتیں عمران خان صاحب سے بھی ہوئی، وہ عمران خان کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور عمران خان اچھے انہوں نے ہمیں وہ کی، لیکن ہم نے یہی کہا کہ ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جب تک ہم قوم کو ان مشکلاتوں سے نہیں نکالیں گے ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، جیلوں کے لیے بھی تیار ہیں، اور دوسری جس طرح جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب سہنے کے لیے تیار ہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پر جب یہ کرونا